हल्द्वानी। आज के दौर में निकाह एक आसान इबादत नहीं बल्कि दिखावे और रस्मों की भेंट चढ़ चुका है। बनभुलपुरा की लाल मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कासमी ने शरीयत की रोशनी में निकाह से जुड़ी हकीकतों को बेबाकी से बयान किया है। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में हैं। आपको आज निकाह के बारे में जानकारी देनी है। निकाह हजरत मोहम्मद साहब की सुन्नतों में से एक है। तो आज निकाह को लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया है, कठिन बना दिया है। वो इसलिए कि लोगों ने नई नई रस्में इसमें जोड़ दी हैं। तो आइए आज आपको ले चलते हैं बनभुलपुरा लाइन नंबर 17 लाल मस्जिद के इमाम खतीब मुफ्ती रिजवान साहब के पास, जो निकाह के बारे में जानकारी देंगे। चलिए आपको ले चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत खैर मकदम में हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में मुफ्ती रिजवान साहब आपका। तो आप इस समय आप देख रहे हैं कि निकाह जरूर हो रहे हैं लोगों के, मगर चलन लोगों में जो रस्में हैं वो ज्यादा लोगों ने जो है मतलब एक्सेप्ट की है। तो आप ये बताइए निकाह क्या है? देखिए, निकाह जो है ये अल्लाह का हुक्म और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नत है। अच्छा, आज के दौर में निकाह को दिखावे और फिजूल खर्ची से जोड़ दिया गया है। क्या शरीयत में ऐसा कोई हुक्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाक इरशाद है कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च बहुत कम हो, यानी सादगी के साथ निकाह किया जाए, उसमें बरकत है। अच्छा, दहेज मांगना या देना एक आम चलन बन चुका है। क्या ये इस्लामिक नजरिए से जायज है? देखिए, जहेज का मुतालबा करना ये तो बहुत ही नीची हरकत है, बहुत कमजोर बात है शरीयत की निगाह में। अब रहा मसला कि कोई अपनी बेटी को कुछ सामान दे रहा है, तो इस ताल्लुक से उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, उसमें कुछ गुंजाइश भी है। कुछ अपनी बेटी को विदा के वक्त उसको कुछ न कुछ दिया जा सकता है, लेकिन लड़के वाला मुतालबा करे ये बहुत कमजोर बात है। लड़के वालों की कोशिश ये हो कि मुतालबा ना हो और सादगी के साथ निकाह किया जाए। अल्लाह ने कुव्वत कुरान में है कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि आदमी को ताकतवर बताया औरत के मुकाबले। इसलिए आदमी अपने बाजुओं पर हौसला रखे और अल्लाह की जात पर एतमाद रखे, इंशाअल्लाह सारी चीजों का अल्लाह ताला बंदोबस्त कर देता है। अच्छा, बहुत से लोग सिर्फ मेहर की रस्म निभाते हैं लेकिन असल में उसे अदा नहीं करते। क्या ऐसा निकाह मुकम्मल है? निकाह तो हो जाएगा, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन मेहर का जो मामला है, मेहर देना ये वाजिब है। मेहर दो तरीके का है। एक तो निकाह के वक्त ये कहा जाता है कि हमने इतना मेहर बांधा नकद। अगर नकद उस पर उस वक्त लिखवाया है और उस वक्त नकद का उसने मेहर मुअज्जल अगर कहा है तो फिर तो उसको देना उसी वक्त जरूरी है। और अगर उधार लिखवाया गया है तो वो बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकाह हो जाएगा। कई घरों में सिर्फ जात बिरादरी की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। क्या इस्लाम में ऐसी सोच को जगह दी गई है? ना, देखिए, जात और बिरादरी का जहां तक ताल्लुक है, शरीयत में इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतनी बात जरूर मिलती है हमें शरीयत में कि आदमी कुफू में शादी करे। अरबी के अंदर एक लफ्ज है कुफू, फिक़ह की इस्तिलाह में कुफू का मतलब होता है हम पल्ला बराबर। जैसी अल्लाह ताला ने आपकी इस्तिताअत बनाई है, अपने ही कैपेसिटी के लोगों में अपने बच्चों की शादियां करें। ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचे रिश्ते तलाश करें, ऐसा ना हो कि अपने से बहुत ज्यादा नीचे। कुफू का हुक्म है शरीयत के अंदर, लेकिन जात बिरादरी के ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं मिलता। हदीस में इस बात का हुक्म है कि फज़फर बिज़ातिद्दीन, आप हमेशा रिश्ते और शादी और अपने बच्चों के जो जोड़े हैं वो दीन को मुकद्दम रखते हुए करेंगे, दीन का हुक्म। अच्छा, लड़कियों की उम्र बढ़ने के बावजूद निकाह में देर सिर्फ इसलिए होती है कि अभी खर्चा पूरा नहीं हुआ। क्या ये सही रवैया है? ये गलत, बहुत गलत बात। कोशिश करें, वालिदैन हिम्मत करें और अल्लाह से मांगे, बच्चियों की उम्रों को बढ़ने न दें। बहुत जो बच्चियों की उम्र है शरई एतबार से, उस उम्र पर बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, बच्चा हो या बच्ची, ये शरीयत का हुक्म है। हदीसों में ये कहा गया है कि निकाह में जल्दी करो, बल्कि हदीसों में तो बहुत ताकीद हुक्म है कि अल्लाह ने कुव्वत और ताकत दी है, फिर तो जल्द अज जल्द निकाह करे। अगर कोई परेशानी मजबूरी है तो कुछ
شریعت نے کچھ نہ کچھ سہولتیں اور آسانیاں دی ہیں، ایسا نہیں، لیکن تاخیر نہ کرے پھر بھی بہتر۔ کیا شریعت نے ولیمہ اور نکاح کو اتنا مہنگا بنانے کی اجازت ہے کہ لوگ قرض میں ڈوب جائیں؟ نہ، بالکل۔ ولیمے میں بھی سادگی کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کئی شادیاں کی ہیں اور آپ نے کئی ولیمے کی ہیں، بعض مواقع پر تو آپ کے جو ولیموں کی تاریخ ملتی ہے اور ولیموں کی جو آپ کی زندگی سے جو آپ کے ولیموں کے تعلق سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا ایک سفر اور احباب سے کہا کہ اپنے اپنے جو آپ کے پاس ہے وہ دسترخوان پر جمع کر لیجئے، سب نے جمع کیا، اس میں سے کھا لیا گیا۔ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری بھی ذبح کی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ ولیمہ کریے۔ یہ ولیمہ کا شریعت کے اندر حکم ضرور ہے، کوئی آدمی اگر ولیمہ اچھی سطح پر کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو گنجائش ہے، لیکن ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے دکھاوے کے چکر میں خود مقروض ہو جائے۔ بھائی آدمی تو آئیں گے، کھائیں گے اور چلے جائیں گے، اور یہ قرض میں ڈوب کر ساری زندگی اس کو چکانے میں لگ جائے گی، اسے ایسے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، کیا لڑکی کی مرضی کے بنا نکاح شریعت میں مانیہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے لڑکی کے لیے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں سے پوچھیں کہ آپ کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بچے یا بچیوں کی کوئی مرضی اپنی ہے اور والدین کو اتنی سمجھ بوجھ اپنے بچوں کے تعلق سے ضرور رکھنی چاہیے کہ بچے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں مقبول نہ ہو، ناپسندیدہ ہو، ایسا کوئی عمل۔ اگر کہیں کسی کی کوئی بچے کی چاہت ہے تو اس بچے کی چاہت کو والدین کو مقدم رکھنا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی بچی نے اپنے نکاح کے تعلق سے اگر گھر میں ذکر کر دیا کہ میرا فلاں جگہ رشتہ کر دو، تو گھر والے اس کو بڑی عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر بچی کا کوئی لڑکا سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ تعلقات رکھنا یہ ناجائز ہے بالکل نکاح سے پہلے، کہ عشق و معاشقہ محبت کسی سے، یہ اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شریعت کے اندر اتنی رخصت ضرور ہے کہ وہ اپنی چاہت کو اپنے والدین کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اور بہتر بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے پوچھ کر شادی کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے اس میں؟ دیکھیے حدیث کے تعلق سے تو اس میں میرے فی الوقت ذہن میں نہیں ہے کوئی حدیث، لیکن اتنی بات فقہ کی کتابوں میں ضرور ہے، جو مسائل کی بڑی عربی کی کتابیں فقہ، ان میں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی مرضی سے شادی کریں، بشرطے کہ بچوں کی مرضی ایسی ہو جو شریعت کا النگھن نہ کرتی ہو، اس کا خاص دھیان رکھیں۔ مفتی صاحب، آج کل کے نکاح میں میوزک، ڈانس اور غیر صحیح کام عام ہو گئے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ارے بھائی صاحب، یہ جائز کی بات کہہ رہے ہیں، اس پر تو اس قدر گناہ ہے اور اس قدر اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم اس کا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس قدر اللہ کی ناراضگی۔ گانے سننے پر اور میوزک سننے پر حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں شیشہ پگھلا کر کانوں کے اندر ڈال دیا جائے۔ آپ جائز کی سوچ رہے ہیں یا کوئی اس کی گنجائش نکالیں، بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے، نہ ڈانس کی، نہ میوزک کی، نہ پٹاخوں کی، نہ ڈھول باجوں کی، کسی چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام اور کھلم کھلا مخالف ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا مخالف ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کرنا چاہتا ہے مگر گھر والے رسموں کی وجہ سے روک رہے ہیں، ایسے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گھر والوں کی بات کو مانا جائے گا، سیدھی بات ہے یہ تو۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ رسم نہ ہو اور اولاد چاہتی ہے کہ رسم ہو، تو یہاں پر ماں باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اولاد کی بات لا اعتبار مانی جائے گی اور اولاد کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو اس میں ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے توڑ دیا، کچھ فرق تو پڑا نہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے اثرات ساری زندگی آدمی برداشت کرتا ہے، غموں کی شکلوں میں اور نقصانات کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، نہ جانے کن کن شکلوں میں ان قوانین کے توڑنے کے پوری زندگی اثرات رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے، یہ تو بالکل صاف بات ہے، اگر ماں باپ رسم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اولاد چاہتی ہے، تو یہاں ماں باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ ہلدی اور مہندی کی رسمیں جو غیر مسلم ریتی رواج سے میل کھاتی ہے، کیا انہیں اپنانا شریعت کے خلاف نہیں؟ بالکل ناجائز، غلط ہے بالکل ایک طرح۔
بالکل غلط ہے، ایک دم 100% غلط ہے یہ۔ جیسے ہلدی اور مہندی کی رسمیں لوگ، دیکھیے مہندی کا جہاں تک تعلق ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، رسم کے طور پر نہیں۔ ایک خوشی کا موقع ہے، اگر کوئی اپنے ہاتھ میں مہندی لگاتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن باضابطہ اس کو رسم کی شکل اختیار کرنا۔ اور آج کل تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہے کہ لڑکیوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کے لیے لڑکے بلوائے جاتے ہیں، جو غیر محرم جس کو دیکھنے کا بھی حکم نہیں ہے وہ بچیوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں۔ اب تو پاؤں پر، پنڈلیوں پر، نہ جانے کہاں کہاں تک وہ مہندی ہاتھ لگاتے ہیں۔ کیسے والدین اور کیسے بھائی ہیں جو اس بے غیرتی کو برداشت کرتے ہیں۔ حدیث میں دیوس کہا گیا ہے اس آدمی، بہت سخت ممانعت ہے اس کی۔ اس لیے ان چیزوں سے ہاں جہاں تک تھوڑی بہت مہندی کی بات ہے، خوشی کے موقع پر مہندی لگائی جائے، ہلدی سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ہندو، کیونکہ یہ ہمارے مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جو ہیں ان کی رسومات میں سے ہیں، اسلام مذہب سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ جوتا چورائی جیسی مذاقیہ رسمیں جو پیسے اور وقت کی بربادی بن جاتی ہے، کیا اسلام میں ان کی کوئی جگہ ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جوتا چورائی یا اس طرح کی جتنی بھی رسم ہے، دلہن اترائی ہے، جوتا چورائی ہے، دلہن کے گھر میں داخل ہونے کا وقت ہے، کہیں پر چاول ڈالے جاتے ہیں، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی گنجائش ہوتی تو اس کا تو سب سے بہترین نمونہ ہمارے نبی کی زندگی سے یا صحابہ کی زندگی سے ملتا، وہاں پر یہ کچھ ملتا ہی نہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، شادی سے پہلے چوٹھی بنوانا یا سیرا باندھنا جیسی رسمیں کیا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے یا سماج کی ملاوٹ؟ نہ، سب سماج سے سیرا بھی یہ کچھ نہیں، بہت سادہ ہے اسلام کے اندر نکاح، بے انتہا سادہ۔ ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے آیا، صاف سے کپڑے پہنے، 2 گواہ موجود ہیں، ایک وکیل ہے، آگے نکاح پڑھا، ہو گیا۔ آپ نکاح کے بعد نہ بارات کا کوئی شرعی حکم ہے نہ کسی چیز، آپ جائیے 2-4 لوگ گھر کے بچی کو رخصت کر کے لیے آئیے۔ ابھی یہ کچھ چیزیں معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنی عزت کے لیے بنا لی ہیں، اپنی ناک کے چکر میں بنا لی، وہ غیر مناسب بات ہے، اس کے تعلق سے ہماری رائے بالکل نہیں۔ کیا لڑکیوں کی شادی میں صرف سجاوٹ اور مہنگے کپڑے کو اہمیت دینا اسلامی سوچ سے میل کھاتا ہے؟ نہ، یہ بھی نہیں کھاتا، یہ بھی نہیں کھاتا کہ بہت زیادہ جیسا چلن ہے یہ بہت غیر مناسب ہے، بہت غیر مناسب۔ آگے یعنی اتنا تو ہے کہ اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے خوشی کے موقع پر، لیکن اس قدر اہتمام یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ کیا مسلمانوں کو اپنے نکاح کو آسان شریعت کے مطابق اور سادگی سے کرنے کی مہم نہیں چلانی چاہیے؟ بالکل چلانی چاہیے، بہت سے علاقوں میں چل رہی ہے، شروعات ہوئی ہے، اور ہمارے شہر میں بھی الحمدللہ شروعات ہوئی تھی۔ اس کی کچھ کارن تھے جس کی وجہ سے وہ پھر یعنی نہیں چل پائی، لیکن ہماری اپنی کوشش، ہم تو اپنے ممبر سے اس پر بہت زور بھی دیتے ہیں، تاکید بھی کرتے ہیں، بہت لوگوں کو ابھارتے بھی ہیں۔ بہرحال جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے وہاں تک ہم کرتے ہیں۔ آگے توفیق یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے، جس کو مل جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ دیکھے جنہوں نے بڑی حدود، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی شادیاں کی، اور بہت کمزور لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے شریعت کو بالکل ہی پس پس ڈال دیا، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے تو اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ تو آپ عوام کو، جو آج کے نوجوان ہیں اور ان کے ماں باپ کو کیا مطلب ہمارا سندیش اور پیغام یہ ہے کہ ایک تو بچوں کی شادیاں وقت پر کرنے کی پوری کوشش کریں، ان کی عمریں نہ بڑھیں اس کی کوشش کریں، اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ والدین کے مانگنے پر، بچوں کے مانگنے پر ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ دوسرے، شادیوں میں سادگی کو لے کر آنے کی ہر ممکن کوشش کریں، دکھاوے سے، بناوٹ سے، سجاوٹ سے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کریں۔ کچھ گنجائش جتنی شریعت، ہم تو ایک بات کہتے ہیں، جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں تک چلے جائیے، آپ اس کی حدود کو پھلانگیے مت۔ اور آپ جب کہیں اب گھر میں شادی ہو، کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے اپنی شادیوں کے متعلق انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بالکل ہی سادگی ہو جائے گی کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں شادی ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلے گا پورے علاقے کو شادی ہوئی ہے، اور الحمدللہ شریعت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارا پیغام تو یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جزاک